बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 6। दूसरी सुबह रावत राय जागा और सबसे पहले उसने अपनी धर्म पत्नी की मसहरी की तरफ देखा और फिर जो भयानक मंजर उसे नजर आया उसने रावत राय का दिल दहला दिया। अरे प्रेमा, ये क्या हुआ? फिर तो रावत राय की चीखें आसमान को छूने लगी, लेकिन बेशुमार चीखें उसे बाहर से सुनाई दी थी। ये वो सारे मुलाजिम थे जिन्होंने रावत राय के रिश्तेदारों को खून में डूबे हुए और बगैर सर के देख लिया था। हवेली में कोहराम मच गया। रावत राय सीना पीटता फिर रहा था और उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकल रही थी। लागन सिंह ने हवेली का कोहराम देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो खामोशी से अपनी जगह से उठा, बाहर जाकर उसने घोड़ा लिया और वहां से चल पड़ा। रावत राय पागलों की तरह चीखता फिर रहा था, अपने एक एक आदमी को आवाज देता फिर रहा था कि रागनी उसे नजर आई। रावत राय उसकी तरफ दौड़ा और बोला, रागनी देख क्या हुआ? अरे सब मेरे मर गए, गर्दनें कट गई इनकी। मैं जानती हूँ महाराज। तुझे कैसे मालूम? बस महाराज, ये बात मत पूछे। लागन सिंह को अभी आपने जाते हुए नहीं देखा। कहता है रावत राय ने मेरा पूरा परिवार खत्म किया और मैंने इसका। अब वो बाग की तरफ गया है, वहां उसने अपने परिवार की चिता बनाई है। उसने कसम खाई थी कि वो उस वक्त तक चिता को आग नहीं लगाएगा जब तक रावत राय के पूरे एक एक परिवार को खत्म नहीं कर देगा। अब वो चिता को आग लगाने गया है। भगवान की सौगंध उसे खुद भी उसी चिता में जलना होगा। रावत राय ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने खुद भी जोश के आलम में घोड़ा निकाला और बाग की जानिब चल पड़ा। रागनी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर उसने खुद भी पुरअसरार तरीके से एक घोड़ा अपने लिए तलब किया और उसका घोड़ा भी बाग की जानिब दौड़ने लगा। उसकी निगाहें दूर दूर तक का जायजा ले रही थी। काफी फासले पर रावत राय दीवानावार घोड़ा दौड़ा रहा था। आखिरकार रावत राय बाग में दाखिल हुआ। उसने घोड़ा बाग के किनारे ही छोड़ा और नीचे उतरकर तेज रफ्तारी से उस तरफ चल पड़ा जहां धुआं उठ रहा था। रागनी ने भी वो धुआं उठते हुए देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लागन सिंह ने चिता को आग लगाई। वो छिपती छुपाती दरख्तों की आड़ लेती उस जगह तक पहुंची जहां लागन सिंह एक मिशल हाथ में लिए खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सामने चिता जल रही थी। जलते हुए गोश्त की बू दूर दूर तक फैल रही थी। फिर अचानक ही शायद लागन सिंह को कदमों की चाप सुनाई दी। उसने पलटकर देखा और रावत राय को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ रावत राय, आओ, खूब आए तुम। देखो, जिन लोगों को तुमने जिंदगी से महरूम किया उनकी चिता जला रहा हूँ और तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ कि उनकी चिताएं इसी हवेली में जलाओ जहां वो सब जिंदगी से महरूम पड़े हुए हैं। तुमने क्या समझा था रावत राय? दोष मेरा तो नहीं था, लड़कों की बात थी। सोरंग सिंह ने यशवंत को कत्ल किया और तुमने सोरंग सिंह को मारा। मैं मानता हूँ कि तुमने अपने मन की आग उस तरह बुझाई, लेकिन जरा ये तो सोचो कि उसके बाद तुमने मेरी धर्म पत्नी और बच्चों का जो कत्ल किया उसका क्या जवाब था? बताओ, उन्हें क्यों मारा तुमने? उन्होंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, उनका जीवन क्यों लिया? भगवान तुम्हारा नाश करे, कुत्ते की तरह हुक्म माना है मैंने तुम्हारा। जो कहा जीवन भर वही किया और तुमने मेरे साथ ये सलूक किया। मैं अब भी अपने मन को शांत महसूस नहीं कर रहा। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आए। तुम्हें भी इसी चिता में जलाऊंगा मैं, तुम्हें भी जिंदा इसी चिता में डाल दूंगा मैं। अचानक ही लागन सिंह ने उछलकर रावत राय पे हमला किया। रावत राय पीछे हटा। फिर उसने इधर उधर देखा। लागन सिंह ने चिता जलाने के लिए जो आग जलाई थी उसके लिए उसने लकड़ियां तोड़कर डाली हुई थी। रावत राय ने उसमें से एक लकड़ी उठाई और लागन सिंह के हाथ में दबी हुई मिशल का वार उस लकड़ी पर रोका। जलती हुई मिशल का कुछ हिस्सा रावत राय के लिबास पे गिरा तो उसने आग पकड़ ली, लेकिन रावत राय ने जोश के आलम में लकड़ी दुपककर लागन सिंह के पैरों पर मारी और लागन सिंह की एक पिंडली टूट गई। लेकिन गिरते ही उसने मिशल रावत राय के मुंह से लगाई। रावत राय का लिबास तो आग पकड़ ही चुका था। उसका चेहरा भी बुरी तरह जला और उसके खलक से धार निकली। उसने लकड़ी घुमाकर लागन सिंह को मारने की कोशिश की, लेकिन लागन सिंह बच गया।
دونوں شدید زخمی تھے۔ لاگن سنگھ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور راوت رائے اپنے چہرے پر لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت راتنی درخت کے پیچھے سے نکل آئی۔ اس کا زوردار کہا ان دونوں کے لیے حیرانی کا باعث بنا اور دونوں ہی اس طرف دیکھنے لگے۔ راگنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ راگنی، مار دے اس پاپی کو، مار دے اسے۔ لاگن سنگھ نے راوت رائے کی طرف اشارہ کر کے کہا، راگنی تیری بہن نہیں، تیری ماں نہیں۔ راگنی میرے بدن کی آگ بجھا، میری مدد کر، میں دیکھتا ہوں اس پاپی کو، راوت رائے نے کہا۔ لیکن راگنی کا کہا ایک بار پھر ابھرا اور دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تو ہنس رہی ہے راگنی؟ تم دونوں کتوں پر ہنس رہی ہوں میں۔ راوت رائے مہاراج، لاگن سنگھ مہاراج، پہچانا نہیں مجھے؟ بھول گئے؟ تم لوگ تو پرانے پاپی ہو، تم کیا پہچانو گے؟ یاد نہیں ہے تمہیں رسک لال جس کے باغ میں کھڑے ہو؟ یاد نہیں تمہیں وہ مظلوم جس کا باغ ختیانے کے لیے تم نے اس کی بٹیا، اس کی اپنی بھی ہتیا کر دی؟ اور یاد نہیں تمہیں اس کی وہ 5 بیٹیاں جنہیں تم نے بے گناہ قید خانے میں مرنے کے لیے چھوڑا؟ اگر ان بیٹیوں کے نام تمہیں یاد ہوتے یا تم نے ان سے ان کے نام پوچھے ہوتے تو معلوم ہوتا تمہیں کہ ان میں سے ایک کا نام راگنی تھا اور وہ راگنی میں ہوں۔ میں نے اپنے پتا کا بدلہ لے لیا۔ سورن سنگھ اور یشونت رائے کے درمیان رکابت کرائی، دونوں رکابت کی آگ میں جلنے لگے، اس کا کارن میں تھی۔ سو میں نے دونوں کو آپس میں لڑایا، اس کے بعد میں نے تم دونوں کو اپنے جال میں پھانس کر ایک دوسرے کا بدترین دشمن بنایا۔ لاگن سنگھ نے سورن کی موت کا اور اپنے پریوار کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے سارے خاندان کو قتل کیا، اور راوت رائے، اس سے پہلے تم نے لاگن سنگھ کے پریوار کو ختم کیا۔ میں دونوں کے درمیان راستہ بنی رہی اور دونوں کو انتقام کے لیے اکساتی رہی، اور آج دیکھو تم دونوں بھی اپنا جیون کھونے کے لیے تیار ہو۔ اس باغ کو پہچانتے ہو نا؟ یہ رسک لال کا باغ تھا اور اسی باغ کے لیے تم نے اپنے جیون کا سب سے بڑا نقصان اٹھایا۔ بولو کیا کرو گے اس باغ کا؟ تم کیا کرو گے؟ تو رسک لال کی بیٹی ہے؟ ہاں، میں رسک لال کی بیٹی ہوں، ایک معصوم اور چھوٹی عمر کی لڑکی، لیکن اب آشیش بگون کی داسی ہوں۔ سنسار کو تم نے 5 خوفناک لڑکیوں کا تحفہ دیا، اور جانے کون سا اس سنسار میں اب تمہارا دیا ہوا تحفہ قبول کرے گا۔ پہلے تو تم اس سنسار سے جاؤ۔ ارے کیا کرے گی تو؟ ہم نے پوچھا تھا تم سے کہ کیا کرو گے تم ہمارے ساتھ؟ 5 کو تم نے زندہ درگور کر دیا، تہ خانے میں دفن کر دیا تھا تم نے۔ ہم نے تو تم سے کچھ نہیں پوچھا۔ معاف کر دے راگنی۔ راوت رائے چیخا۔ لاگن سنگھ جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا بولا، دیکھا تو نے راگنی، بزدل کون ہے، قائل کون ہے؟ ارے میں نے تو صرف اس کے نمک کا حق ادا کیا تھا، مار دے ہم دونوں کو۔ مار دوں گی لاگن سنگھ؟ تم کیا سمجھتے ہو رحم کھاؤں گی تم پر؟ یہ کہہ کر راگنی نے وہ مشل اٹھائی اور لاگن سنگھ کے کپڑوں میں بھی آگ لگائی۔ راوت رائے کا جسم تو آگ پکڑ ہی چکا تھا۔ راگنی نے مشل راوت رائے کے پیروں پر ماری اور اس کی پنڈلیاں توڑ ڈالی۔ پھر اس نے ان کے ہاتھ، شانے، گردن، پسلیاں، ایک چیز اس لکڑی سے توڑنا شروع کر دی۔ دونوں کے خلق سے ہائے ہائے کی آوازیں نکل رہی تھی، لیکن راگنی کی آنکھوں میں خون جوش مار رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے دونوں کو مار مار کے ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے چتا سے جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائی اور باغ کے ایک گوشے میں درختوں کی جڑوں میں انہیں رکھنے لگی۔ آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں میں پھیلتی جا رہی تھی اور دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہوتے جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری آگ سے شعلے اٹھنے لگے۔ یہ رسک لال کا باغ تھا اور راوت رائے نے اسے رسک لال سے چھین لیا تھا۔ نہ صرف چھینا تھا بلکہ ان درختوں اور زمین کے ٹکڑے کے لیے راوت رائے نے اتنا غیر انسانی سلوک کیا تھا رسک لال کے ساتھ کہ بیان سے باہر ہے۔ لیکن شیطان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ زمین پر بسنے والے انسان تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوں۔ آخر کار راگنی واپس اس جگہ پہنچی جہاں اس کی چاروں بہنیں موجود تھیں۔ ساری بہنیں گلے ملی اور ایک دوسرے سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ راگنی نے اپنی بہنوں کو بتایا، میں نے نہ صرف راوت رائے کے پریوار کو بلکہ لاگن سنگھ کے پریوار کو بھی ختم کیا اور انہیں اسی باغ میں جلایا جو اس نے ہمارے پتا جی سے چھینا تھا۔ ہم کمزور لڑکیاں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ یہ صرف آشیش بگون کی دیا ہے۔ اس کے چرنوں میں آنے کے بعد ہم نہ جانے کیا سے کیا بن چکے ہیں۔ کتنا بڑا مان ملا ہے ہمیں، کتنا بڑا وردان ملا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے انسان اور جانور بن سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جے آشیش بگون تھا۔ 5 نے مل کر نعرے لگائے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان ان کے درمیان موجود ہے اور اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہے۔
اس نے ان سب کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر انہیں آشیرواد دیتے ہوئے کہا، تم جیسے چیلوں پر مجھے ناز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سنسار سے نیکیوں کا خاتمہ میرا کام ہے۔ جہاں بھی نیکیوں کا وجود ہو وہاں میرے دل کو جو تکلیف ہوتی ہے تم نہیں جانتی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہر بات کے لیے مجھے تمہیں ہدایت نہ دینی پڑے، بلکہ اپنا کام خود کرو اور اس انداز میں کرو کہ میرے مقصد کی تکمیل ہوتی رہے۔ یہ تو تمہاری ابتدا تھی جو میں نے کی، اب اپنے لیے کام تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ تم دیکھو گی کہ تمہیں کتنا آنند ملتا ہے۔ ہم آگے کے لیے معلومات کرنا چاہتے ہیں بگونتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب تک بس تم صرف میری نگرانی میں رہی اور میں تمہیں بتاتا رہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، لیکن اب اپنے لیے جگہ تلاش کرنا تمہارا اپنا کام ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری تو نہیں کہ ہم اسی جگہ رہ کر سارے کام کریں۔ میں محدود نہیں ہوں، تم جہاں دل چاہے چلی جاؤ، جس کا جہاں سینگ سمائے وہاں آرام کرے۔ جب بھی تم میری پسند کا کوئی کام سر انجام دو گی میں تمہیں بدائی دینے کے لیے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ پھر وہ غائب ہوا اور 5 لڑکیاں خوشی سے مسکرانے لگی۔ پھر روپا نے کہا، حالانکہ پہلے آشیش بگونتا نے ہم سے کہا تھا کہ ہم ایک جگہ مہینے کی پورن ماشی کو ملا کریں گی، ایک دوسرے سے من کا حال کہیں گی، اور اب اس نے ہمیں خود ہی آزاد بھی کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے اور وہ یہ کہ اس نے دیکھا کہ ہم نے اس کے احکامات کی کیسے پابندی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آؤ، جب یہ سنسار ہمارے لیے کھلا ہے تو کیوں نہ باہر کی دنیا کی سیر کریں۔ چلو چلتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح باہر کیا کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ اپنی تمام تر خوفناک نحوستوں کے ساتھ وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ دھن دولت کی اب کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان میں سے کوئی بھی فضا میں پرواز کر کے ہوا میں تحلیل ہو کر چیونٹی، مکھی، مکڑی یا شیرنی بن کر سب کچھ کر سکتی تھی۔ یہ ان کے لیے انتہائی آسان ہو گیا تھا۔ آشیش بگونتا کی سربراہی میں اب انہیں سنسار کی ساری شکتی حاصل ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں وہ بڑے سے بڑے شکتیمان سے ٹکرا سکتی تھی۔ ریل کا سفر پانچوں کے لیے انتہائی خوشگوار ثابت ہوا۔ اعلیٰ درجے کی معزز عورتوں کی حیثیت سے انہوں نے ریل کے ایک ڈبے میں اپنے لیے جگہ بنائی اور چہلیں کرتی ہوئی سفر کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے شہر میں آئی۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام جو سوچا وہ کسی مکان کے حصول کا تھا۔ روپا نے کہا، ہمیں ایک جگہ قیام کرنا ہوگا، یہ تو بڑا ہی خوبصورت شہر ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پتا جی نے سنسار میں ہمارے لیے جو بھی کام کیے، لیکن تم ایک بات بتاؤ، کیا اگر یہ سب کچھ ہمیں حاصل نہ ہوتا تو سنسار ہمارے لیے اتنا آسان ہو جاتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اپنی جیسی دوسری لڑکیوں کو دیکھتے ہی بڑی ہوئی، ماں باپ کے زیر اثر رہی، یہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا کرو، ویسا نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ ساری باتیں ہوتی رہتی تھی۔ لیکن وہی مسئلہ ہے کہ انہی کے بھی جوان ہو کر وہ اپنی مرضی سے ہاتھ پکڑ کر کسی کے حوالے کر دیتے۔ اب وہ کیسا ہو کیا ہو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس لڑکی بوجھ ہے، جلدی سے ان کے قدوں سے اترے، بس ادھر کا ایک پریوار ملتا ہے، ساس ہوتی ہے، نندے ہوتی ہیں، دیور جیٹ پتہ نہیں کون کون، سب کی مصیبتیں بھگتو۔ سسر جی چائے پی لیجئے، دیور جی آپ کے جوتے پالش کر دوں، کپڑے استری کر دوں، یہ جیون ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا نہیں ہمارے پاس؟ ہم عام لڑکیوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم عام لڑکیاں نہیں، ہاں ہم خوفناک لڑکیاں ہیں۔ ہمیں سنسار کی کسی شے سے چنتا نہیں۔ پہلے یہ سوچو کسی گھر کے لیے کیا بندوبست کیا جائے۔ پانچوں لڑکیوں نے تھوڑی دیر تک سوچا، اس کے بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر سفر کرنے لگی۔ ان کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ ایک انتہائی خوبصورت مکان کے سامنے انہوں نے اپنی ٹیکسی رکوائی اور ڈرائیور کو پیسے دینے کے بعد نیچے اتر آئی۔ اس کوٹھی میں ہم بھوت بن کر رہیں گے، رچنی نے تجویز پیش کی اور ہنس پڑی۔ بھوت بن کر کیوں؟ ارے مزہ آئے گا، دیکھیں گے پہلے کہ اس کوٹھی میں کون کون رہتا ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں۔ وہ سب رچنی کی تجویز پر غور کرنے لگی۔ پھر روپا نے کہا، بات تو تقریباً ٹھیک ہی ہے، مزہ آئے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ چڑیا بن کر اس کوٹھی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پانچوں نے ادھر ادھر دیکھا، قرب و جوار میں کوئی اور نہ تھا۔ پھر وہ ہاتھ پھیلا کر زمین پر بیٹھی۔ انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ انہیں خوبصورت چڑیا بننا چاہیے، اور کچھ دیر کے بعد وہاں 5 چڑیا بیٹھی تھی۔ پھر سب نے ایک دوسرے کی طرف مسکراتی نگاہوں سے دیکھا اور پھر ایک دوسرے نے پر پھیلا کر فضا میں پرواز کرنے لگی۔ حویلی کے احاطے میں بہت سے درخت لگے ہوئے تھے، بڑی عظیم الشان حویلی تھی یہ۔ شہری آبادی میں اتنی بڑی حویلی کسی معمولی آدمی کی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال ہر جگہ ایک کہانی ہوتی ہے۔ یہ حویلی زمانے قدیم میں جس کی بھی ہو، لیکن زمانے حال میں یہ دھرم داس کی تھی، اور دھرم داس کا ماضی اچھا تھا۔
ایک کچے خاندان سے تعلق تھا اس کا، ملی جلی آبادی کا علاقہ تھا، ہر دین دھرم کے لوگ ایسا کرتے تھے اور اپنے اپنے طور پر زندگی گزارتے تھے۔ انسان بہرحال کسی بھی دین کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہوتا انسان ہی ہے، اور انسان کی فطرت میں محبت شامل ہے۔ جہاں مولوی ایمان علی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، وہاں ناگ چندر بھی ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں رہتا تھا۔ دونوں کی اپنی اپنی زندگی تھی۔ جہاں مولوی ایمان علی کو اللہ نے ایمان سے نوازا تھا، وہی ناگ چندر اپنی نٹکٹ شریر فطرت کی بنا پر برائیوں کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ بچپن کے دوست تھے دونوں۔ حالانکہ مولوی ایمان علی کا خاندان بہت زیادہ مذہبی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں بچپن ہی سے ایمان علی کو اپنے گھر والوں کے مزاج کے برعکس مذہب سے ہمدردی اور دلچسپی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ دینی تعلیم کے حصول کے لیے ایک مدرسے میں داخلہ لیا، اور اندر ہی اندر نہ جانے کیسے کیسے وظائف اور چلا کرتے رہے، یہاں تک کہ اچھے خاصے مولوی بن گئے۔ ماں باپ نے ایک نیک اور دیندار لڑکی نادرہ سے شادی کر دی، اور قدرت نے انہیں ایک معصوم سے وجود سے نوازا جس کا نام انہوں نے امینہ رکھا۔ زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی تھی، اور کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو کہ پریشانی کا باعث ہو۔ وہ دینی اور روحانی علوم سے آراستہ تھے، لیکن روحانیت کے نام پر ایک پیسہ بھی کسی سے وصول نہیں کرتے۔ بچوں کے ایک دینی مدرسے میں ملازمت کرتے اور وقت گزر رہا تھا۔ دوسری جانب ناگ چندر کو اس کے ماں باپ نے گھر سے نکالا، چنانچہ وہ طویل عرصے تک واپس نہیں آیا۔ یہاں تک کہ واپس آیا تو شیطان کا سب سے قریبی ساتھی بن گیا تھا۔ اس نے بہت سے سادھو سنتوں سے بہت سے کالے علم سیکھے تھے، اور اچھی خاصی کالی طاقت حاصل کر کے واپس آیا تھا۔ جو بچپن کے دونوں دوستوں میں ملاقات ہوئی تو ناگ چندر نے ایمان علی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ارے واہ، اسے کہتے ہیں ماں باپ کی غلطی۔ انہوں نے تیرا نام ایمان علی رکھ کر سچ مچ تجھے مولوی بنایا۔ تیرے حق میں اچھا تو نہیں، میرے حق میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ میں جانتا ہوں، لیکن تو نے یہ اپنے ساتھ کیا کر لیا؟ سنسار بنا لیا میں نے اپنا، اسی میں سنسار کی بڑائی ہے۔ جو مکرو پن تیرے چہرے سے ٹپک رہا ہے وہ تو اچھا نہیں۔ دیکھ، میں تجھے ایک بات بتاؤں کہ اپنے اور میرے درمیان فاصلہ رکھنا۔ میں جانتا ہوں کہ تو سارے روحانی کھیل کھیلتا ہے، بس یہ سمجھ لے کہ یہاں تیرا اور میرا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اس مقابلے سے بچنا ہے تو پھر میں تجھے ایک بات بتاؤں، جہاں تجھے اس بات کا خدشہ ہو کہ تیری پھیلائی ہوئی برائی سے مجھے یا میرے کسی شناسا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہاں تو بھی میرے داؤ سے بچنا ایمان علی۔ میں تجھے ایک بات بتائی دیتا ہوں کہ میرے راستے میں کبھی مت آنا۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بہرحال ایمان علی کو تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا تھا، لیکن پھر وہی ہوا۔ ناگ چندر کالا جادو کیا کرتا اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کمینے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور وہ رقم لے کر لوگوں کے لیے کالے علم کیا کرتا۔ لیکن اگر کوئی خوش قسمت مولوی ایمان علی کے پاس پہنچ جاتا تو ایمان علی اس کے کالے جادو کا ہمیشہ توڑ کیا کرتے۔ ناگ چندر نے بھی شادی کر لی، اور اتفاقیہ طور پر اس کی بھی ایک ہی بیٹی تھی۔ بہرحال ابھی تک ایسا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا جس سے ایمان علی اور ناگ چندر کے درمیان براہ راست تصادم ہو جاتا، لیکن حالات بتا رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ایمان علی اور ناگ چندر کے درمیان بھی ٹھن جائے گی۔ ادھر ایمان علی کی کاروائیاں بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ دینی کاموں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا تھا۔ ادھر ناگ چندر بھی اپنا گھر بڑھ رہا تھا، اور کالے جادو کے ماہر کی حیثیت سے لوگ اس سے خوف کھانے لگے تھے۔ پھر ایک دن ٹھاکر داس ایمان علی کے پاس پہنچے، اور ٹھاکر دھرم داس نے جو اچھے خاصے عمر رسیدہ تھے آگے بڑھ کر ایمان علی کے پاؤں پکڑ لیے۔ ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں ٹھاکر صاحب؟ میں تو آپ کے بچوں کی طرح ہوں۔ خیریت؟ بتائیے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بیٹا، نہ میں تمہارا کوئی پرانا شناسا ہوں، نہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے، لیکن یہ بھی بھگوان کی مہربانی ہوتی ہے کہ کس سے احسان کروائے اور کس پر احسان کرے۔ بیٹا، میرا تعلق نہ تو تمہارے دین دھرم سے ہے اور نہ میرا تم پر کوئی زور ہے، البتہ تمہارا نام ایمان علی ہے، اور بس یہی سن کر میں تمہارے پاس آیا۔ آپ بتائیے تو صحیح ٹھاکر صاحب، میں آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں؟ ایک دشمن ہے، ویر وکرم نام ہے اس کا، بس دشمنی اسی کو کہتے ہیں۔ ویر وکرم نے میرا جینا مشکل کر دیا، بہت نقصان پہنچاتا رہا ہے وہ مجھے۔ بس یوں سمجھ لو کہ کچھ عرصہ پہلے میری زمینوں پر دیکھ بھال کیا کرتا تھا، لیکن اب اس نے میری زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ اب اس نے بڑا ہی خطرناک قدم اٹھایا۔ وہ کیسا قدم؟ یہاں تمہارے پڑوس میں کچھ فاصلے پر ایک کالے دھرم والا رہتا ہے، ناگ چندر ہے اس کا نام، اور ویر وکرم نے اس کا سہارا لیا۔
بہت دن سے وہ میری زمینوں کو اپنے قبضے میں کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں زمینوں کے کاغذات پر دستخط کر دوں۔ میں نے اسے برا بلا کہا، لیکن اب اس کے آدمی میرے پاس پہنچے۔ انہوں نے مجھے آ کر اطلاع دی کہ اگر میں اپنے پریوار کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں تو شرافت کے ساتھ زمینوں کے کاغذات پر دستخط کر دو، ورنہ شدید نقصان پہنچا دے گا۔ بال بچوں والا آدمی ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ کسی نے مجھے تمہارا نام اور پتہ بتایا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ کوئی بہت ہی عمر رسیدہ مسلمان بوڑھا ہوگا، لیکن تم تو بالکل جوان ہو۔ پر بھگوان نے تمہارے چہرے کو اپنا عکس دے دیا، اور اس عکس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم میرے لیے کچھ کر ہی دو گے۔ بیٹا یہ بھول جاؤ کہ میرا دھرم ہندو ہے، ہو تو انسان کی، انسان کا ستایا ہوا ہوں اور تم سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ تمہارے دھرم کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، کم از کم اتنا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ انسانیت کے رشتے سے مولوی ایمان علی سوچ میں ڈوبا۔ حالانکہ ناگ چندر سے اس کی بڑی پرانی شناسائی تھی، چھوٹے چھوٹے مسئلے چلتے رہتے تھے، لیکن ناگ چندر اتنا گھر جائے گا اسے بالکل اندازہ نہ تھا۔ اس نے کہا، ایسا ہے ٹھاکر صاحب، میں ناگ چندر کی خوشامد کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ وہ ویر وکرم کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے۔ بہرحال آپ یہ بتائیے کہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ اسی شہر کے آخری سرے پر گھر ہے اور وہیں سے میری زمینیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ویر وکرم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے بارے میں ناگ چندر سے بات کر لوں گا۔ ایمان علی نے ٹھاکر داس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور ٹھاکر داس بہت سی امیدیں لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ایمان علی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ آخرکار اس نے نادرا سے مشورہ کرتے ہوئے کہا، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں تم اس سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اللہ کا کرم ہے، اس میں غیر مطمئن ہونے کی کیا بات ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ کہیں تم کبھی کبھی پریشان نہ ہو جاتی ہو کہ ایمان علی کچھ آگے ہی نہیں بڑھتا، ہر جگہ ساکت ہے اور زندگی ایک معمول پر ٹہری ہوئی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے نادرا کہ حاصل کرنے کو بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اللہ کی خوشنودی کے بغیر زندگی گزارنا کوئی زندگی ہے؟ نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی دی، امینہ ہماری خوشیوں کا مرکز ہے، ہم اسے بھی نیکیوں کے راستوں پر چلائیں گے، نیک بنا کر پروان چڑھائیں گے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ اتنی ساری باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے نادرا کہ کسی وقت کوئی مشکل مرحلہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ تم جانتی ہو ہمارے پڑوس میں ناگ چندر رہتا ہے، اور ناگ چندر کو میں بچپن سے جانتا ہوں۔ برا تو خیر وہ شروع ہی سے تھا، لیکن اتنا برا ہو جائے گا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اب وہ یہ کرتا ہے نادرا کہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کے لیے گندے علم کیا کرتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کئی ایسے افراد آئے میرے پاس جو ناگر چندر کے ستائے ہوئے تھے۔ جو کچھ میں کر سکا تھا وہ تو میں نے کر دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کب تک میں ناگ چندر کے چکر میں پڑا رہوں گا اور اس سے اس طرح مقابلہ کرتا رہوں؟ کوئی نئی بات ہو گئی ہے کیا؟ ہاں، ایک شخص میرے پاس آیا تھا، ہندو دھرم سے تعلق رکھتا تھا، نام بھی ٹھاکر دھرم داس ہی ہے۔ بس یوں سمجھو کہ اس کا ایک دشمن ہے، اور ٹھاکر دھرم داس کالے جادو کے مقابلے میں مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ مجھے بس یہ خوف ہے کہ کہیں بات سخت نہ ہو جائے۔ بہرحال وہ بھی شیطانی علوم رکھتا ہے، تو ڈر کس بات کا ہے؟ آپ جو کرتے آئے ہیں وہ کیجئے، باقی اللہ مالک ہے۔ نہیں، میں یوں ہی تم سے پوچھ رہا تھا کہ تم تو اس زندگی سے غیر مطمئن تو نہیں ہو؟ نہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں اس پر مطمئن ہوں۔ وعدہ کر لیا میں نے دھرم داس سے، مل لیتا ہوں ناگ چندر سے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور مولوی ایمان علی ناگ چندر کے پاس پہنچا۔ ناگ چندر نے خوب سوانگ رچا رکھا تھا۔ جو گھر اس نے اپنے لیے بنایا تھا اس پر کالا رنگ پھروایا ہوا تھا۔ دروازے پر 3 بڑے بڑے مجسمے نصب کیے ہوئے تھے جو کہ بھیانک شکلوں کے تھے۔ انہی میں سے ایک مجسمے کے پیٹ سے گزر کر اس کے گھر میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ برابر میں ایک چھوٹا سا نکلی سا جوہر بنوایا ہوا تھا اس نے، جس میں گندگی پڑی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال درختوں کے جھنڈ کے درمیان سے گزر کر مولوی ایمان علی وہاں پہنچے۔ انہوں نے ناک پہ رومال رکھا ہوا تھا، پھر انہوں نے ناگ چندر کو پکارا تو وہ آیا۔ اوہو، مولوی صاحب آئے ہیں۔ مولوی صاحب، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ اور تجھے میں کیا کہوں ناگ چندر؟ ایمان علی نے مسکرا کر کہا۔ ناگ دیوتا؟ لوگ یہی کہنے لگے ہیں اب مجھے۔ ناگ چندر، سانپ کو ہم لوگ موزی کہتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ موزی کو دیکھو اور خلا کر دو۔ تعجب کی بات ہے تو اپنے آپ کو ایک موزی دیوتا کہلاتا ہے۔ تم مسلح کہلاتے ہو ایسا؟
हिंदू धर्म में तो नाग पूजा होता है। खैर, मैं दीन धर्म की बात नहीं करूंगा। तुझसे काम आ पड़ा नागचंदर, बड़ी बात है। चलो ठीक है, दोस्ती तो है ना हमारी। कहो क्या काम है? कुछ पैसे चाहिए। अरे मैं तो तुमसे एक बात कहूँ मुल्ला जी, ये जो तुम नेकियों का डोल गले में डाले गली गली फिरते रहते हो ना, और लोगों के लिए उल्टे सीधे काम करते रहते हो, लोग तुम्हें क्या देते हैं मुझे बताओ? इन बेवकूफ़ों के कामों को निभाने में संसार में ऐश करो। मुझे देखो, अच्छी खासी रकम जमा हो गई मेरे पास, अपनी एक हवेली बनाना शुरू कर दी मैंने। तुम देखना, इस इलाके की सबसे अच्छी हवेली मेरी होगी। मेरी बीवी और मेरी बेटी उसमें रहेंगे। नाम होगा हमारा एक, और तुम उसी झोंपड़े में पड़े रहोगे जीवन भर। सुना है तुम लोगों से पैसे भी नहीं लेते। कितना लेते हो नेक काम करने के? नागचंदर, तू मेरा बचपन का दोस्त है। अब तो खैर तो मेरा दोस्त नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि अगर तुझे यही सारे काले धंधे करने हैं तो फिर यहाँ से चला जा। जिस दिन भी मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, उस दिन तेरी जिंदगी का पैमाना लबरेज हो जाएगा। और ये जो तू मुझे पैसों की पेशकश कर रहा है ना, तू दुनियावी दौलत मेरे जूतों के नीचे है। जब चाहूँ पैसों के अंबार लगा सकता हूँ। यही तो शैतानी खेल है, और मैं इस शैतानी खेल में शरीक नहीं हो सकता। चल खैर, इतनी सारी बातें करने की बजाय मैं तुझे ये बताऊं कि तू किसी वीर विक्रम के लिए काम कर रहा है, ठाकुर दास के खिलाफ। दोनों तेरे धर्म के हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंसानियत के रास्ते से तुझसे कह रहा हूँ कि तू धर्म के खिलाफ काम ना कर। ये तेरे हक में बेहतर ना होगा। देखो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर ठाकुर धर्मदास तुझे कुछ पैसे दे रहा है तो ले लो, मैं अपना खेल बदल लूंगा। ये तुम्हारी मदद होगी। और अगर तुम सिर्फ ये काम दीन धर्म के नाम पर कर रहे हो तो मत ऐसा करो, तुम्हें नुकसान पहुंच जाएगा। क्योंकि वीर विक्रम मुझे बड़ी अच्छी रकम दे रहा है, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। पागल हुए हो मुल्ला जी, कह रहा हूँ तुमसे कि मत पड़ो ऐसे चक्कर में, कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं उससे बात डरता नहीं कि कहीं मेरे और तुम्हारे दरमियान बराह रास्त कोई मार्का न पड़ जाए। बेहतर है कि तुम चक्कर में ना पड़ो। आखिरी बार कह रहा हूँ। तो फिर सुन लो मुल्ला जी, बहुत दिन से तुम्हारे गंदे तावीज भुगत रहा हूँ। अब तुम्हारा ये खेल खत्म हो जाना चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जाओ, अगर जरा भी कदम आगे बढ़ाया तो नुकसान उठाओगे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। तुम्हारी मर्जी है, और कुछ नहीं कह सकता मैं। मौलवी ईमान अली वहां से चला आया। घर आकर नादरा को सारी तफसील बताई तो नादरा कहने लगी, मगर अब क्या करोगे? अब कुछ ना कुछ तो करना है। सारे काम हो रहे थे। ठाकुर धर्मदास बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि नागचंदर ने अपना काम शुरू कर दिया था। कोई 4 दिन की बात है कि ठाकुर दास अपने बाग की क्यारी में जमीन खोद रहे थे कि अचानक ही जमीन से बालिश भर के सांप निकलने लगे। 1 2 3 4 5। ठाकुर धर्मदास वहां से उठकर भागे तो घर में कोहराम मच गया। लेकिन जब दूसरे लोगों ने देखा तो सांप गायब हो चुके थे। ठाकुर धर्मदास ने अपने मुलाजमों से कहकर पूरी क्यारी खुदवाकर फेंकी, लेकिन फिर एक भी सांप बरामद नहीं हुआ। फिर उसी दिन ठाकुर धर्मदास अपनी हवेली के वॉशरूम में थे कि छत पर से एक लंबा सांप नीचे गिरा। एक लम्हे के लिए फन उठाकर खड़ा हुआ। ठाकुर धर्मदास से उसका इतना फासला था कि अगर सांप उन्हें काटना चाहता तो धर्मदास जी अपना दिफा भी ना कर सकते। लेकिन सांप अपनी जगह से हटा और संडास में घुसकर गायब हो गया। ठाकुर धर्मदास जी वहां से निकलकर भागे और फिर उन्होंने वो संडास ही बंद करवाया। उस दिन के तीसरे दिन की बात है कि ठाकुर धर्मदास रात को अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि उनके सरहाने कुछ चीज गिरी। ये छोटी टाइम पीस थी जिसमें उन्होंने अलार्म लगा रखा था। टाइम पीस के गिरने की आवाज से वो उठ गए। पलटकर देखा तो उनके सरहाने बनी खिड़की के एक सुराख से एक सांप की लंबी दुम लटक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहा था और चंद लम्हों के बाद उसकी दुम गायब हो गई। ठाकुर धर्मदास के होशो हास रुखसत हो गए। ये मुसलसल सांपों ने उनके गिर्द घेरा डाल रखा था। फिर उन्हें वीर विक्रम का पैगाम वसूल हुआ। कहिए ठाकुर धर्मदास जी, कैसी गुजर रही है? कौन? क्या तुम वीर विक्रम बोल रहे हो? अपने दोस्त की आवाज नहीं पहचान सके ठाकुर साहिब। वीर विक्रम, आखिर तुम चाहते क्या हो? बस वही जमीनों वाली बात, वो मैं तुम्हें कभी न बदूंगा। तो फिर ठीक है ठाकुर जी, जब आप इस संसार में नहीं होंगे तो जमीनें हमें मिल ही जाएंगी। अब ऐसा है, आज 2 तारीख हो गई। हम आपको 10 तारीख तक की मोहलत देते हैं। 10 तारीख की रात को इंतजार कर लेना, हमारी तरफ से बड़ा काम शुरू हो जाएगा। वीर विक्रम का ये धमकी आमेज पैगाम ठाकुर धर्मदास के लिए बड़ा सनसनीखेज था।
بہرحال ٹھاکر دھرم داس کے سامنے اور کوئی عمل نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ویر وکرم کے اپنے بھی تعلقات تھے۔ ایک بدماش آدمی کے تعلقات کچھ زیادہ ہی ہوا کرتے ہیں، جبکہ ٹھاکر صاحب بیچارے خاموشی سے زندگی گزارنے کے عادی تھے، اور ان کی اگر کسی سے شناسائی تھی تو صرف محبت کی باتوں تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویر وکرم نے ایک شیطان کا سہارا لیا تھا جو ان دنوں کافی مشہور ہو رہا تھا۔ ٹھاکر دھرم داس ایک بار پھر مولوی ایمان علی کے پاس پہنچے اور سوگوار سی شکل بنا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آئیے آئیے ٹھاکر صاحب، کہیے کیسے حال ہیں آپ کے؟ ٹھاکر صاحب نے اداس نگاہیں اٹھا کر مولوی ایمان علی کو دیکھا، پھر بولے، بس مولوی صاحب، زندگی شاید ختم ہونے کو ہے۔ ان دنوں میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ وہ پاپی اپنا کام کر رہا ہے، مجھے سانپوں نے گھیر رکھا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے اب میرا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں ٹھاکر صاحب، زندگی موت انسان کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ آپ اس قدر بددل اور مایوس مت ہوں۔ مجھے بتائیے بات کیا ہے؟ 10 تاریخ دی ہے اس نے آخری، اس کے بعد ہم پر مصیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ ٹھاکر دھرم داس نے پوری تفصیل مولوی ایمان علی کو بتائی تو مولوی ایمان علی نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ ٹھاکر صاحب کو مولوی ایمان علی نے بڑے دلاسے دے کر رخصت کیا، لیکن ٹھاکر صاحب پر جو بیت رہی تھی ان کا دل صرف دلاسوں کو کہاں مانتا۔ رفتہ رفتہ 10 تاریخ آتی جا رہی تھی اور ٹھاکر صاحب کی خاص رخصت ہوتے جا رہے تھے۔ بہرحال آخرکار 10 تاریخ آئے۔ ٹھاکر صاحب کی حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ بڑا بیٹ بند کیا ہوا تھا، 2 پہرے دار بھی رکھ لیے تھے، اور ان کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ کسی کو باہر سے آنے نہ دیا جائے۔ لیکن جب مولوی ایمان علی وہاں پہنچے تو ٹھاکر صاحب کو بڑا اعتماد ہوا۔ انہوں نے حویلی کے گیٹ کے سامنے بنے ہوئے ایک ایسے دڑے میں مولوی صاحب کو بٹھایا جہاں سے دور دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ حویلی میں ایک ہولناک سناٹا اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ سب خوف کا شکار تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ دیکھو قیامت کب اور کس انداز میں آتی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ کالے جادو کے ان ماہروں کے لیے کوئی قانون آج تک نہیں ہے۔ طرح طرح کے اشتہار ان کے اخباروں میں شائع ہوتے ہیں اور ان میں اس کا توڑ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ قانون جانتا ہے کہ یہ سب انسانیت کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی بھی کچھ نہیں سوچتا، کوئی بھی کچھ نہیں کرتا۔ کالے جادو کے ماہر یہ کام کرتے ہیں اور دولت کے حصول کے لیے نہ جانے کیسے کیسے گندے عمل کیے جاتے ہیں۔ بہرحال مولوی ایمان علی کو اس بات کا شبہ تھا کہ ناگ چندر اپنی حیثیت قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ بہرحال وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف دھرم داس اور اس کے گھر والے آسمان پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ اس وقت رات کے 11 بجے ہوں گے کہ اچانک ہی پہرے داروں کی چیخیں سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آچھی پتلا جس کا قد 1.5 فٹ سے زیادہ نہیں تھا، لیکن جس کے بدن سے آگ کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی، انسانوں کی طرح چلتا ہوا دروازے کی جانب آ رہا تھا۔ پہرے دار چیختے ہوئے گیٹ پر سے بھاگ رہے تھے۔ پتلا انسانوں کی طرح چلتا ہوا دروازے کی جانب آ رہا تھا۔ پہرے دار چیختے ہوئے گیٹ پر سے بھاگ گئے۔ کوئی آدمی ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی تو شاید وہ اسے مقابلہ بھی کر لیتے، لیکن ایک کاغ کا انسان آہستہ آہستہ آ رہا تھا، اور جب وہ گیٹ پر پہنچا تو گیٹ بھی خود بخود کھل گیا۔ پہرے دار جی چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن کم از کم وہ انہیں ہوشیار کر گئے۔ جادو کا یہ پہلا پتلا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا رہا تھا۔ وہ سب دہشت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی مولوی ایمان علی اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہوں نے پاس پانی کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس پر پڑے ہوئے وظیفے کی برکتوں کو اس پر پھونک دیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر یہ پانی اس پتلے پر پھینکا۔ اچانک ہی انتہائی خوفناک آوازوں سے دھرم داس کی حویلی گونج اٹھی۔ آچھی پتلے کا وجود کالا پڑتا جا رہا تھا اور وہ کسی انسان کی طرح چیخ رہا تھا۔ پھر دفعتاً ہی وہ فضا میں بلند ہوا اور تیز رفتاری سے اڑتا ہوا بڑے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی دفعتاً حویلی کی بجھی ہوئی روشنیاں جل گئی، اور یہ کیسا عمل تھا جس نے وہاں موجود سب کو دھنگ کر دیا۔ حویلی تیز روشنیوں سے نہا گئی تھی۔ دھرم داس اور اس کے سارے گھر والے یہ سارا عمل دیکھ رہے تھے۔ ان کے حلق سے خوشی کی آوازیں نکل گئی۔ دھرم داس زور سے چیخا، وہ مارا، اور پھر دوڑتا ہوا ایمان علی کے پاس آیا۔ مولوی صاحب، کیا بلا ٹل گئی؟ ہاں، انشاءاللہ اس کا جادو اب فیل ہو جائے گا، اور یہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہو گیا ہے جس کا میں اعلان نہیں کروں گا، لیکن بس اتنا کہوں گا کہ ہو سکتا ہے اب ہماری بستی کے لوگوں کو ناگ چندر سے نجات مل جائے۔
ठाकुर धर्मदास की तो ईद हो गई थी। वो सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। उसके बाद सारी रात गुजर गई। सुबह फजर की नमाज के वक्त मौलवी साहिब ने इजाजत मांगी और बोले, अब मुझे उम्मीद है कि कोई और गड़बड़ नहीं होगी। उसने ज्यादा से ज्यादा जो कुछ किया था उसका तोड़ हो गया। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर मौलवी साहिब अपने घर की जानिब चल पड़े। मौलवी ईमान अली की बीवी को मालूम था कि मौलवी साहिब धर्मदास के यहाँ उसके किसी मुश्किल मसले हल के लिए गए हुए हैं। चुनाचे वो भी रात भर जाकर शोहर की कामयाबी की दुआएं मांगती रही थी। सुबह जब मौलवी साहिब घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मौलवी साहिब की बेटी अमीना जो अब 13-14 साल की हो चुकी थी, घर के सारे कामकाज कर रही थी। बहरहाल हसीन बच्ची थी, बाप के साथ बहुत से कामों में हाथ बिठाती और मौलवी साहिब कहते कि वो बेटी ही नहीं मेरा बेटा है। दोनों माँ बेटियों ने मौलवी साहिब का इस्तकबाल किया और मौलवी साहिब फीकी मुस्कुराहट के साथ अंदर दाखिल होते हुए बोले, तुम दोनों क्यों जाग रही हो? खैर, वैसे तो नमाज का वक्त हो गया है, मगर तुम्हारे चेहरे से यूं लग रहा है जैसे तुम सारी रात सोई नहीं। तो और क्या, आप वहाँ जरूरी काम में मसरूफ थे। हमने सोचा कि चलो इबादत ही कर लें। बहुत अच्छा किया। आप बताइए क्या रहा? बस नादरा, बात असल में ये है कि किसी की भलाई के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन किसी के खिलाफ कोई अमल करना मुझे नापसंद है। खास तौर से नागचंदर तो मेरा बचपन का दोस्त है। पता नहीं कैसे कमबख्त किस तरह इन बुरे रास्तों पर पड़ गया। ठीक है, दौलत तो वो खुद कमा लेगा और कमा रहा है, लेकिन उसकी नस्लों की आकबत खराब हो जाएगी। क्या फायदा इन बातों से? आज मैंने किया है वो पहले नहीं किया, लेकिन अगर वो ना करता तो फिर धर्मदास के बेगुनाह खानदान को बड़ी मुश्किलों से दो चार होना पड़ता। ये भी हो सकता था कि उस खानदान का एक भी फर्द जिंदा न बचता। क्या किया आपने? बस उसने धर्मदास के साथ ज्यादती करना चाही। समझाया था मैंने, उसे नहीं माना। बस ये गंदा इल्म कभी कभी जादू करने वाले को नुकसान पहुंचा देता है। मुझे तो कोई बात ही नहीं पता। बहरहाल आप ये बताइए हुआ क्या? बस हमने उसका एक जादू नाकाम बनाया। ये मजबूरी थी। हमने उसका जादू उसी पर उलट दिया। बस हमारे दिल में ये ख्याल है कि कहीं उल्टा हुआ जादू उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। सिर्फ इतनी परेशानी है हमें। मौलवी ईमान अली ने कहा और फिर बोले, जरा नमाज वगैरह पढ़ लें, नाश्ता तैयार करो। कहकर वो अंदर चले गए। माँ बेटियां बावर्ची खाने में चली गई थी। उधर ईमान अली के अपने ख्याल के मुताबिक नागचंद्र के अपने घर पर ही क़यामत टूट पड़ी थी। नागचंद्र का अलग थलग घर, जिसमें वो भी इत्फाक से अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था, आम आबादी से जरा हट कर था, क्योंकि काले जादू के बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आबादियों में नहीं हो सकते। जहाँ डलती हुई शाम और उभरती हुई सुबह मस्जिदों में अजान की आवाजें उभरती हैं और मंदिर में घंटे बजते हैं, वही काले जादू के माहरू के यहाँ गलाजत की पूजा होती है। शैतान को बलि दी जाती है। खून के छींटे शैतान के मुजस्मे पर डालकर उससे ताकत मांगी जाती है और गलास्तों से उसके पूरे जिस्म को साफ किया जाता है। बहरहाल ये सारे काम अब नागचंद्र के घर में हुआ करते थे। बीवी और बेटी को भी उसने अपने कामों में शामिल कर रखा था और दोनों उसकी दस्तराज थी। ये दूसरी बात है कि उन्हें सिर्फ इसके अमल की पैरवी करना होती थी। वो नहीं जानती थी कि इसके नताइज क्या होते हैं। बहुत से मामले ऐसे हुआ करते, बहुत से लोग अपने मुखालफों पर जादू कराने आते और बहुत ही बड़े बड़े काम होते। आज भी एक देवी जी अपने काम के लिए उसके पास आई थी। कहीं दूर से आई थी, ये दूसरे शहर में रहती थी। उन्हें परेशानी थी कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। वो ये चाहती थी कि उनकी सौकन कुत्ते की मौत मर जाए। बड़ी भारी रकम देकर उन्होंने काले जादू के जरिए अपनी सौकन की मौत का बंदोबस्त किया था। बहरहाल ये काम तो करना ही था। वो देवी जी भी यहीं ठहरी हुई थी और सारी रात मसनूई जोहर से उठने वाली बदबू से बेचैन हो रही थी। उधर नागचंद्र ने अपनी आदत के मुताबिक अपना काले जादू का पुतला अपने बेर को बनाकर धर्मदास की तरफ रवाना कर दिया और इस कामयाबी का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक वो खामोश रहा। उस वक्त वो बैठा सिर्फ इंतजार कर रहा था कि उसे धर्मदास की तबाही की इत्तला मिले। उसके अपने सामने बिल्कुल वैसा ही एक पुतला जो आटे का बना हुआ था रखा हुआ था और वो उसके साथ जादुई अमल कर रहा था। उसके हाथ में एक थाल था जिसमें साबित माश के दाने भरे हुए थे। बराबर ही खून के 2 चिराग जल रहे थे। ये खून तेल में शामिल किया गया था और किसी ऐसे शख्स का था जो अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहता था। आटे का 1.5 फुट ऊंचा पुतला नागचंद्र के सामने खड़ा हुआ था और चंद्र उस पर कोई मंत्र पढ़ रहा था। साथ ही साथ वो माश के दाने उस पर मारता जा रहा था।
ماش کے جو دانے وہ اپنی مٹھی میں بھر کر پتلے پر مارتا وہ پتلے کے جسم پر لگتے اور اس طرح غائب ہو جاتے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی پتلے کے اندر ایک عجیب سی لرزش پیدا ہو جاتی اور وہ پھر ساکت ہو جاتا۔ بہت ہی مہارت سے یہ پتلا بنایا گیا تھا، ایک نگاہ دیکھنے پر 1.5 سال کا کوئی بچہ معلوم ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ آٹے کا لگتا۔ یہ ناگ چندر کے ہاتھوں کا کرشمہ تھا۔ بہرحال وہ عمل پڑتا رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک ہی پتلے کے اندر لرزش پیدا ہوئی۔ دیکھنے والے اگر اس وقت اس بھیانک عمل کو دیکھ لیتے تو شدت دہشت سے شاید ان کے دل کی حرکت ہی بند ہو جاتی، کیونکہ اب پتلا دونوں ہاتھ بھی ہلا رہا تھا، گردن بھی ہلا رہا تھا اور اس کی گردن پھر کرتی کی طرح گھوم رہی تھی۔ ناگ چندر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھال میں ماش کے چند دانے رہ گئے تھے۔ اس نے تھال پورے کا پورا پتلے پہ پھینکا اور دفعتاً ہی پتلے کے بدن میں سرخی پیدا ہونے لگی۔ یہ آگ کی سرخی تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ آتشی پتلا بالکل جاندار ہوا۔ اس نے ناگ چندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ناگ چندر کے منہ سے ایک دم آواز نکلی، ہاں، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہماری دشمن کی کیا حالت ہوئی۔ دفعتاً ہی ناگ چندر چونک پڑا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا پتلا تھوڑا سا آگے بڑھا اور پھر ایک دم زمین پر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ ناگ چندر چونک پڑا، اس کی ہنسی رک گئی۔ اس نے سامنے دیکھا، اس کے انداز میں شدید وحشت پیدا ہوئی۔ سامنے سے وہ آتشی پتلا تیز رفتاری کے ساتھ واپس آ رہا تھا جسے اس نے دھرم داس کی طرف بھیجا تھا۔ ناگ چندر کے پورے وجود میں وحشت کی لہریں دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ پھیلے، پھر وہ ہونٹوں کے ہونٹوں میں بڑبڑایا، یہ کیسے ہوا؟ کالی ماں، یہ کیسے ہو گیا؟ اچانک ہی آتشی پتلا ناگ چندر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس کی حلق سے گرائی ہوئی آواز نکلی، لچے کمینے کالے، تو نے مجھے ایسی جگہ بھیجا جہاں تیرا دشمن پہلے سے موجود تھا، تو نے میری جیون شکتی بھسم کر دی، اب تو تیار ہو جا کوئی بڑا نقصان اٹھانے کے لیے۔ ناگ چندر نے منہ ہی منہ میں کچھ منتر پڑھا اور دوسرے لمحے اس کی زبان سام کی زبان کی طرح لپلپاتی ہوئی پتلے کی جانب بڑھی اور اپنی اس لمبی زبان سے اس نے پتلے کو چھو لیا۔ پھر گرائے ہوئے لہجے میں بولا، کون ہے وہ میرا دشمن جسے دیکھ کر تو واپس آ گیا؟ وہ مسلح، وہ جو تجھ سے کہہ کر گیا تھا دھرم داس پر حملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اوہو، وہ مولوی ایمان علی، جو بھی ہے اس نے مجھ پر اپنا منتر آزمایا اور جیسے ہی اس نے میرے شریر پر پانی پھینکا میرا پورا شریر سد ہوا، اور اگر میں واپس نہ آتا تو وہیں پر راکھ کا ڈھیر ہو گیا ہوتا، اس لیے تیری بڑائی تو ختم ہو گئی مجھ پر سے، اب میں تیرا بیر نہیں رہا۔ ہاں، جو کچھ اس نے واپس کیا ہے اب وہ تیرے لیے ہے، سمجھاتا تیرے لیے۔ پتلا ایسے اچانک اپنی جگہ سے بلند ہوا اور ناگ چندر کی جانب جھپٹا، لیکن ناگ چندر زمین پر لیٹ گیا۔ پتلا تیزی سے اس کے اوپر سے گزرتا گیا اور سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ دوسرے لمحے ناگ چندر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ پتلا جو سامنے والی دیوار سے ٹکرایا تھا اس سے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور درو دیوار زمین سے پھٹ گئی، جبکہ پتلا اس میں سے گزر کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ دوسری طرف جو کمرہ تھا وہ ناگ چندر کی پتنی اور بیٹی دھونو کا تھا۔ دونوں عورتیں اپنی جگہ سے اٹھی۔ اچانک ہی دھرم وطنی کی چیخ فضا میں ابھری، پتلا اس کے جسم سے ٹکرایا اور اس کے پورے بدن میں آگ لگ گئی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے آپ کو نوچتی کھسوٹتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی۔ اس کے بدن سے شعلے نہیں اٹھ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز سلگ رہی ہو، ہلکی ہلکی تپش، ہلکا ہلکا دھواں، لیکن دھرموتی کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ایک ہی جملہ اپنے منہ سے ادا کر رہی تھی، جھلکی میں مجھے بچاؤ، ارے ارے مجھے بجھاؤ۔ ناگ چندر نے یہ الفاظ سنے اور وہ تیزی سے واپس پلٹا۔ پھر وہ اس جگہ پہنچا جہاں اس کی بیٹی چیخ رہی تھی، تو اس کے حلق سے دھاریں نکلنے لگی۔ بجھاؤ اسے بجھاؤ، کیا ہو گیا؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ دھرموتی چاروں طرف دوڑ رہی تھی، بھاگ بھری پر جیسے سکتہ تاری ہو گیا۔ وہ بس ساکت پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی لٹ جانے والی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ ناگ چندر ادھر سے ادھر دوڑتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پانی کے برتن اپنی بیٹی پر انڈیلنا شروع کر دیے۔ اس کی بیٹی چیختے چیختے زمین پر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا بدن بھی راکھ کی طرح زمین پر ڈھلکتا چلا جا رہا تھا۔ ناگ چندر نے اسے دم توڑتے ہوئے دیکھا، وہ بری طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، یہ کیا ہوا؟ ارے یہ کیا ہوا کالی مائی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں اپنے ہی جادو کا شکار ہو گیا۔ وہ غم و دو کے عالم میں کہہ رہا تھا، لیکن اب اس کی نوجوان بیٹی کی جگہ راکھ کا ایک ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ وہ اس ڈھیر کو دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگا اور پھر اس نے اپنی دھرم پتنی کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ بھاگ بری، دیکھ دیکھ بھاگ بری، ہماری بیٹی ہم سے دور ہو گئی، دیکھ ہماری بیٹی۔ اب اچانک ہی بھاگ بری ایک جانب لڑک گئی اور ناگ چندر کی حلق سے ایک اور چیخ نکل گئی،
بھاگ پڑی، تو بھی ساتھ چھوڑ گئی، ارے تو بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ بیوی کی لاش سے لپٹا اور پھر اس کے منہ سے ایک گراہٹ نکلی۔ بہت برا کیا تو نے، بہت ہی برا کیا تو نے مولوی ایمان علی۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ خاموشی سے لوگوں کے کام دھندے کریں گے، دولت اکٹھی کریں گے اور خاموشی سے وقت گزار دیں گے، پر ساری باتیں اپنی جگہ، ہماری بیوی اور بیٹی ہمارا پیار تھے، انہیں بھلا ہم کہاں بھول سکتے تھے؟ تو نے ان دونوں کو ہم سے چھین لیا۔ بہت برا کیا ہے تو نے مولوی ایمان علی، کسی اور کے لیے تو نے ہمارا گھر برباد کیا، اور اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا، سمجھا؟ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے بیٹی کی راکھ ایک کھانڈی میں بھری، بیوی کی لاش اٹھا کر کاندھے پہ ڈالی اور ان دونوں کو لیے ہوئے وہ ایک اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے جو گھر بنایا تھا اس کے اندرونی کمرے میں گہرا، تاریک اور بڑا وسیع تہانہ تھا۔ وہ بیوی کی لاش اور بیٹی کی راکھ لے کر اس تہانے میں اتر گیا۔